बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने अपने PTCL के दोस्तों को जो बताया था कि VSS 2008 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कहीं भी ऐसी कोई टर्म और कंडीशन नहीं इम्पोज की गई जिससे उन तमाम एम्प्लॉइज़ की जो TNT के ज़माने में सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत एम्प्लॉय हुए थे, अपॉइंटमेंट जिनकी हुई थी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। क्योंकि 2008 का जो VSS है उसकी जो 20 टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मैंने पिछले वीडियो में तमाम जो हैं रीड की थी और बताई थी कि कोई भी ऐसी कंडीशन ऐसी नहीं है जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत गवर्न करती थी, वो कहीं कंप्रोमाइज़ होती हैं। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो रूल्स ऑफ सर्विस थे, वो उन एम्प्लॉइज़ के जो TNT से ट्रांसफ़र होके पहले PTC में आए, तो जो PTC का जो एक्ट था, PTC एक्ट 1991, उसके सेक्शन 9 के तहत उनको प्रोटेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि इनको एडवर्सली अफेक्ट नहीं किया जा सकता और ये वही एंजॉय करेंगे जो कि ये अपने TNT के ज़माने में एज ए सिविल सर्वेंट जो है एंजॉय करते थे। उसके बाद ये कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज़ कहलाए, इस कैटेगरी में आए और उसके बाद ये जो एम्प्लॉइज़ थे वो जब PTCL में ट्रांसफ़र हुए तो फिर जो PTC रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 था उसकी सेक्शन 35 और 36 के तहत इनको प्रोटेक्शन हासिल हुई कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो स्टैट्यूटरी हैं, प्रोटेक्टेड हैं और वो उनको एडवर्सली अफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्ट हों वो स्टैट्यूटरी लॉ होता है और स्टैट्यूटरी लॉ के तहत जो स्टैट्यूटरी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो बेसिकली पार्लियामेंट एक्ट पास करती है और वो कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट होता है, कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन होता है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं वो कौम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून बनाए, इवन कि वो जो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी वो अमेंड कर सकती है और उसमें तब्दीलियाँ ला सकती है। तो ये उन्हीं का इख्तियार है, वो लेजिस्लेचर है इस कंट्री की। और कोई भी ऐसी जो बाद में जो भी मुआहदे हैं या जितनी भी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो उनको सुपरसीड नहीं कर सकती, उनको ओवरराइड नहीं कर सकती, वो बल्कि उनके बनाए हुए कवानीन की रोशनी में ही जो है अपने रूल्स फ्रेम कर सकते हैं और उसको अवॉइड नहीं कर सकते या उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसा सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या कोई भी ऐसे रूल्स जो कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी हो या कॉरपोरेशन हो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई फ्रेम करे और अगर वो उन दिए हुए जो स्टैट्यूटरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनकी जो स्फीयर ऑफ एक्शन है या जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, अगर उसको वो हिट करेंगे या वायलेशन उसकी करेंगे तो उस हद तक वो अनलॉफुल, इलेजिटिमेट, इलीगल और वाइड हो जाएंगे। तो ये मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी ये बताया था कि 2008 के जो VSS वाले हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो कहीं भी ये नहीं बताती कि उनकी जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं और ना ही कोई ऐसा VSS या कोई ऐसा मुआहदा कंपनी इंट्रोड्यूस करवा सकती है जो उनके ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन की जो दी हुई प्रोटेक्शन है, जो गारंटीज़ हैं, जिसको पार्लियामेंट ने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उसने फेडरल गवर्नमेंट से उसकी गारंटी भी ली, जिसको और पहले 1991 के एक्ट में सेक्शन 9 के तहत उन टर्म्स एंड कंडीशन को जो सिविल सर्वेंट वाले थे उनको प्रोटेक्ट किया गया। फिर उनके बाद उन्होंने 1996 में उसको प्रोटेक्ट किया गया। 1994 में एक ट्रस्ट डीड जो थी पेंशन फंड की, उसमें भी उसको प्रोटेक्ट किया गया अंडर उसकी क्लॉज 8 के तहत। उसके बाद जो सेल परचेज एग्रीमेंट था और या शेयर होल्डर एग्रीमेंट था, जब PTCL को 31 लाख को प्राइवेटाइजेशन में सेल किया गया
تو اس وقت بھی یہ جو اسپیشلی ایک کلاز جو تھی ان میں جو ایگریمنٹ تھے ان میں انٹروڈیوس کروائی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں، جو پی ٹی سی ایل کے امپلائیز جو ٹرانسفر ہو کے پی ٹی سی ایل کا حصہ بنے ہیں، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پروٹیکٹڈ ہیں، اور ان کی تمام جو لائبلٹیز ہیں وہ ان کو ویسٹن کی گئی ہیں اور وہ اس کو فلفل کریں گے۔ اور یہ بھی بات میں نے کی کہ کوئی قانون، کوئی ایسی معاہدہ جو ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو جو کہ اسٹیچوٹوریلی پروٹیکٹڈ ہیں ان کو وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا، یا ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، یا ان کو وہ سنیچ نہیں کر سکتا، جو پروٹیکشن اور جو گارنٹیز اس میں دی گئی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو 2008 کا وی ایس ایس ہے، یا اس کے بعد بھی آنے والے وی ایس ایس ہیں، ان ملازمین نے اگر لیے ہیں جن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت گورنز ہوتے تھے، اور بعد میں وہ 1991 کے ایکٹ کے تحت پروٹیکٹ کیے گئے، اور پھر 1996 کے ایکٹ کے تحت پروٹیکٹ کیے گئے، اور گورنمنٹ کو گارنٹر مقرر کیا گیا کہ وہ ان کو گارنٹی کرے گی کہ ان ملازمین کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں جو پروٹیکٹڈ ان کے جو رائٹس ہیں، جو بینیفٹ ہیں، وہ گورنمنٹ ایز اے گارنٹر ان کی پروٹیکشن دے گی۔ اور اگر پی ٹی سی ایل کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ اوبلیگیشن، یہ رسپانسبلٹی جو ان کے رائٹ کے حوالے سے جو ہیں، ان کی بینیفٹ کے حوالے سے اگر وہ فلفل نہ کر سکے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فلفل کرے گی۔ تو یہ جو تھا لاسٹ ویڈیو میں یہ بات میں نے کہی کہ 2008 کا معاہدہ جس کی اپنی کوئی لیگل پروویژن نہیں ہے، اگر ہم پورے اس آپشن ویور فارم کی اسٹڈی کریں تو کہیں یہ اس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو اسکیم ہے یہ کس پروویژن آف لاء کے تحت جو ہے وہ پی ٹی سی ایل انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان پروٹیکٹڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سنیچ کر سکے جو کہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے تحت پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس حد تک یہ جو وی ایس ایس ہے اگر ان کو سنیچ کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، یہ اللیگل ایکٹ ہے۔ تو وہ تمام ملازمین جن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ان کی 10 سال کی پینشن جو تھی میچور ہوتی تھی، کوالیفائنگ پینشن ان کی بنتی تھی، اور 25 سال کی جن کوالیفائنگ پینشن بنتی تھی، ان تمام کی یہ پینشن کے رائٹس جو تھے وہ پروٹیکٹڈ تھے، اور وہ اس سے محروم نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ تمام امپلائیز جن کی ٹریننگ پیریڈ کو انہوں نے ریڈیوس کر کے اس میں سے نکال کے ان کی 20 سال سے کم سروس کی گئی، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ فرام دی ڈیٹ آف انیشیل اپوائنٹمنٹ جو ہے، اگر کوئی سروس جو ہے وہ وہاں سے کاؤنٹ ہوتی ہے، اور کاؤنٹ فار پینشنری بینیفٹ ہوتی ہے، اس کی لینتھ آف سروس کو اس کی اس ڈیٹ سے جس دن وہ ریگولر بیس کے اوپر کسی بھی پوسٹ کے اگینسٹ وہ اپوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کی وہ جو ہے لینتھ آف سروس کا حصہ بنے گی۔ اور درمیان میں جو ٹریننگ ہے، تو ٹریننگ کیونکہ پارٹ آف سروس ہے، اس کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ ڈیورنگ دا ٹریننگ وہ اپنے ریلیونٹ اور رسپیکٹو اسکیل کی تنخواہ وہ ڈرا کرتے رہتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی پیریڈ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو ہم اس کی سروس سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اگر یہ کام بھی انہوں نے کیا، اور یہ کیا انہوں نے، اور لوگوں کو محروم کیا ان کا ٹریننگ پیریڈ نکال کے، تو یہ بھی ان کی پروٹیکٹڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن تھی، اور جو وہ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی معاہدہ بھی جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو جس حد تک بھی سنیچ کرے، وہ اس حد تک ان لافل تھا، اور اللیگل تھا، اور وائڈ تھا، اور وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آج تک انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وی ایس ایس کے کیسز میں، اور خاص طور پہ وہ جو امپلائیز جو 10 سالہ سروس میں عدالتوں میں گئے یا ٹریننگ پیریڈ کے کیسز لے کے گئے، وہاں یہ بات نہیں ڈسکس ہوئی کہ جو اسٹیچوٹری لاء کے تحت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پروٹیکٹڈ ہیں، جس کی گارنٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، اس کو کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کہ ایک جو امپلائر ہے، ایک کمپنی ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ کرتی ہے، اور ان کے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو کہ
گورنمنٹ نے پروٹیکٹ کیے گئے تھے وہ ان سے وہ چھین لے یا ان کو کمپرومائز کر دے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور ایک عام لے مین امپلائیز جو ہے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی یہ جو پروٹیکشن تھی اس کو بھی شاید اس حد تک ریئلائز نہیں کر سکتا تھا کہ جس طرح انہوں نے ان سے معاہدہ کروا کے ان سے محروم کرنے کی کوشش کی اور محروم کیا۔ اس کی مثال میں ایک عام مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ کوئی بھی امپلائی جو ہے کوئی بھی کمپنی میں جو امپلائی ہے منیمم ویج اس کی جو ہے وہ 50,000 یا 25,000 ہوگی، تو کوئی بھی یہ ایک قانون ہے جو کہ ایکٹ کے تحت گورنمنٹ جو ہے پاس کرتی ہے کہ کوئی بھی منیمم ویج جو ہوگی وہ 25,000 ہوگی یا 40,000 ہوگی، اور جو بھی منیمم ویج کی لمٹ گورنمنٹ مقرر کرے، اگر کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کارپوریشن یا کوئی فرم یا کوئی بھی ادارہ اس سے کم ویج پہ اگر کسی ملازم کو امپلائی کرتا ہے تو وہ ان لافل ہوگا، اس اسٹیچوٹری لاء کی وائلیشن ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ وہ سائن کروا لے یا کانٹریکٹ امپلائمنٹ انٹروڈیوس کروائے کہ جس میں وہ 25,000 یا 20,000 کے اوپر ملازم کو رکھ لے اور کل کو عدالت میں جا کے کہے کہ جی کیونکہ یہ ملازم نے مجھے کنسنٹ دی تھی کہ وہ 20,000 روپے پہ بھی اپنی ملازمت کو میرے ساتھ وہ امپلائی ہونے کے لیے تیار تھا، تو اس لیے یہ اس گورنمنٹ کے لاء کی وائلیشن نہیں ہے، کیونکہ جو امپلائی ہے کنسرنڈ امپلائی اس نے اپنی کنسنٹ دے دیا، اپنی مرضی سے 20,000 روپے پہ میرے ساتھ سروس کرنے کو تیار ہے، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ گورنمنٹ نے جب قانون بنایا ہے کہ 50,000 سے کم تنخواہ پہ کوئی نہیں رکھا جا سکتا، تو تمام جتنی بھی اس ملک کے اندر انڈسٹریز ہوگی یا امپلائمنٹ جو بھی ہوگی اس میں منیمم ویج جو ہے اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے۔ اس سے کم اگر کوئی کرے گا یا کوئی معاہدہ کرے گا یا کوئی کانٹریکٹ امپلائی کرے گا وہ ان لافل ہوگا، کیونکہ وہ مین جو پرنسپل لیجسلیشن ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وی ایس ایس کا یہ جو معاہدہ ہے، اگر یہ ان اسٹیچوٹری پروٹیکٹڈ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ان امپلائیز کا معاہدہ ہوا تھا انڈر سول سروینٹ ایکٹ 1973، اس لیجسلیشن کو یا اس سروس لاز کو جن کو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، ان کو کوئی بھی کمپنی اپنے ملازمین کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاہدہ بنا کر ان سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہے لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بنایا تھا، اور اس سلسلے میں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ 10 سالہ سروس کی بنیاد پہ محروم ہوئے پینشن کے بینیفٹ سے۔ اسی طرح بہت سارے دوست جو ٹریننگ پیریڈ کے حوالے سے جن کی ٹریننگ پیریڈ کاؤنٹ نہیں کی گئی ان کو پینشن سے محروم کیا گیا، اور بہت سارے ایسے ملازمین جنہوں نے وی ایس ایس لیا ان کو بعد میں انہوں نے اپنی مرضی و منشا سے ان کی پینشنری انکریز دینے کا سلسلہ شروع کیا، جبکہ شروع میں ان کی جو پینشن تھی وہ گورنمنٹ کے جو پرنسپل تھا، جو فارمولا تھا، اس کے مطابق کیلکولیٹ کی گئی تھی۔ اور میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی یہ بار یہ بات بتائی کہ جب 2008 کے پینشنیبل جو وی ایس ایس تھا ان میں 2004، 5، 6 اور 7 کی گورنمنٹ کی انکریز شامل کر کے ان کی پینشن کو کیلکولیٹ کیا گیا تھا، اور پھر 2008 کی انکریز بھی گورنمنٹ والی دی اور 2009 کی انکریز بھی دی، اور 2010 میں جا کر انہوں نے اس مسئلے کو الجھایا۔ تو بہت سارے دوست اس سلسلے میں میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے وکلاء کے ذریعے اگر وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، اور یہ وی ایس ایس جو ہے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا اس کا جو لیگل جو سٹیٹس ہے، جو لیگل سٹینڈنگ ہے، اس کو ڈسکس کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنے پلینٹ کا یا اپنی پٹیشن کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ 2 اور لیٹر جو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ لیٹر میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کے لیے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ لیٹر ہے، پہلا لیٹر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائیز ٹرسٹ PTT نے جاری کیا، یہ 11/8/2010 کا لیٹر ہے، اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل
پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کو۔ یہ کس نے لکھا ہے جی؟ یہ لکھا ہے جنرل مینیجر اختر علی صاحب، جنرل مینیجر تھے C&A PTT کے۔ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ گرانٹ آف انکریز ان پینشن اینڈ میڈیکل الاؤنس ٹو ٹیلی کام پینشنرز۔ ڈیئر سر، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائیز ٹرسٹ PTT is responsible for making payment to telecom pensioners, and the pension is dispersed through PPO department, Pakistan Post Office Department, all over Pakistan۔ کہتے ہیں کہ جی PTT جو ہے وہ رسپانسبل ہے فار میکنگ پیمنٹ ان ٹو ٹیلی کام پینشنرس اینڈ دی پینشن از ڈسپرس تھرو PPO ڈپارٹمنٹ آل اوور پاکستان۔ دی انکریز ان پینشن allowed by Government of Pakistan are further approved by PTT Board of Trustees and are notified to all postmasters by the Director Pension PTT لاہور۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہ تھا کہ دی انکریز ان پینشن الاؤڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان، جو پینشن گورنمنٹ آف پاکستان جو الاؤ کرتی تھی، آر فردر اپرووڈ بائی PTT، اس کو PTT فردر اپروو کرتی تھی، بورڈ آف ٹرسٹیز اپروو کرتے تھے، اینڈ آر نوٹیفائڈ، اس کو نوٹیفائی کیا جاتا تھا ٹو آل پوسٹ ماسٹرس بائی دی ڈائریکٹر پینشن PTT لاہور۔ PTT جو ڈائریکٹر پینشن PTT لاہور ہے وہ اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرتا تھا اور تمام پوسٹ ماسٹرز کو پاکستان میں بھیج دیتا تھا۔ دس ایئر دی انکریز سینکشنڈ وائڈ گورنمنٹ آف پاکستان لیٹر نمبر فلاں فلاں ڈیٹڈ 5/7/2010 اینڈ میڈیکل الاؤنسز ٹو پینشنرز سینکشن وائڈ لیٹر نمبر فلاں فلاں ڈیٹڈ 5/7/2010 have not yet been approved by PTT Board of Trustees and not notified to PPO department for payment۔ کہ اس دفعہ جو 5 جولائی 2010 کو پینشن کی انکریز کا جو نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا، اور جو میڈیکل کی نوٹیفیکیشن ہے انکریز کا، وہ PTC کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس کو ابھی اپروو نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے نوٹیفائی کر کے PPO ڈپارٹمنٹ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ کو اس کو بھیجا ہے۔ دی ابو پوزیشن واز انٹیمیٹڈ بائی دی ڈائریکٹر پینشن PTT لاہور ٹو آن ٹیلیفون ٹو میجر GPO تھرو آؤٹ پاکستان۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹر PTT پینشن لاہور نے ٹیلی فون پہ تمام جو پوسٹ ماسٹر تھے، جنرل GPOs جو تھے، ان کو پورے پاکستان میں ٹیلی فون کر کے بتا دیا کہ ابھی ہم نے اپروو نہیں کیا۔ ان اسپائٹ آف دس، ان سم کیسز پیمنٹ آف انکریز along with payment of medical allowances have been made to the telecom pensioner by some post offices۔ کہ کچھ پوسٹ آفیسز نے اس کے باوجود کہ ڈائریکٹر PTT لاہور نے جنرل مینیجر جو پوسٹ آفس کے تھے ان کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جی ہم نے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ پوسٹ آفیسز نے یہ جو انکریزز تھیں وہ جو PTCL کے پینشنرز ہیں، PTT پینشنرز، ٹیلی کام پینشنرز، ان کو انہوں نے الاؤ کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی which is unauthorized in the absence of PTT board approval and notification of PPO department۔ یہ unauthorized ہے یہ پیمنٹ، کیونکہ یہ PTT بورڈ کی اپروول کی ایبسنس میں ہے۔ ٹھیک ہے، such unauthorized payment shall be adjusted deducted from next pension payment by the concerned post offices۔ کہ جن پوسٹ آفیسز نے یہ پیمنٹ کر دی ہیں وہ فیوچر کی پینشن میں ان کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اس لیٹر کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا، میں یہ دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے پیرا میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ PTT کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو فردر اپروو کرتے تھے اور الاؤ کرتے تھے۔ یہ اس میں پیرا 1 میں جو میں نے پہلے پڑھ کے بتایا ہے کہ جو اس کی دی انکریز ان پینشن
allowed by Government of Pakistan are further approved by PTT Board of Trustees and are notified to all postmasters by the Director Pension PTT Lahore. کہ گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کو فردر جو ہے وہ اپروو کرتا تھا پی ٹی ٹی بورڈ آف ٹرسٹیز اور اس کو نوٹیفائی کیا جاتا تھا ڈائریکٹر پی ٹی ٹی پینشن لاہور جو ہے وہ پوسٹ آفیسز کو بھیج دیتا تھا. اور اس طرح یہ نوٹیفیکیشن تھی, یہ ہمیشہ سے یہ ہوتی رہی. اور یہ اس کی بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی نوٹیفائی تو نہیں ہوا لیکن کچھ پریکٹس کے ساتھ انہوں نے اس کو بھیج دیا ہے. یہ ایک لیٹر کا حوالہ دینا تھا کہ پی ٹی ٹی خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی نوٹیفیکیشن ہوتا تھا گورنمنٹ کی انکریز پینشن کی انکریز کا, وہ پی ٹی ٹی بورڈ آف ٹرسٹیز اس کو فردر جو ہے اپروو کرتا تھا اور پھر وہ پی ٹی ٹی کا جو ڈائریکٹر پی ٹی ٹی پینشن لاہور تھا اس کو نوٹیفائی کر کے تمام پوسٹ ماسٹرز جو تھے پورے پاکستان میں ان کو یہ بھیج دیتے تھے کہ وہ پینشن میں اس کو الاؤ کر کے اور پینشن میں یہ انکریز جو ہے وہ تمام پینشنز کو دیں. اس کے بعد یہ ایک اور لیٹر جو میں آج کی اس ویڈیو میں دوستوں کو اس کا حوالہ دوں گا, یہ لیٹر ہے جی جنرل مینیجر ہیومن ریسورس کا, اور اس کی ڈیٹ ہے 15 مارچ 2005. اس کا سبجیکٹ یہ ہے, یہ پی ٹی سی ایل کے جو لیٹر پیڈ ہیڈ پیڈ ہے اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے. اس کا نمبر بھی ہے نمبر HR 20-01/2005 15 مارچ 2005. یہ 15 مارچ 2005 کا لیٹر ہے. پروموشن اگینسٹ ڈپارٹمنٹل کوٹا. یہ لیٹر ہے کہ پروموشن اگینسٹ ڈپارٹمنٹل کوٹا, ڈپارٹمنٹل کوٹے کے اگینسٹ جو پروموشن ہوتی تھی وہ اس کے اوپر یہ لیٹر HR کی طرف سے, جنرل مینیجر HR کی طرف سے ہے. اور یہ جنرل مینیجر ناردرن ٹیلی کام ریجن 1 پشاور کو لکھا گیا ہے. اس لیٹر کے تحت یہ جو اس کی سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس یور لیٹر نمبر فلاں فلاں ڈیٹڈ 25/1/2005 اٹ از کلیریفائڈ دیٹ دی ٹرانسفرڈ امپلائیز انورٹڈ کاما میں انہوں نے لکھا کہ ٹرانسفر امپلائیز کون کون سی ہیں, TNT اینڈ PTC. ٹرانسفرڈ امپلائیز یہ بذات خود لکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ٹرانسفرڈ امپلائیز کی کیٹیگری میں ہیں. دی ٹرانسفرڈ امپلائیز TNT اینڈ PTC امپلائیز up to basic pay scale 15 who were appointed before 10/6/1996. کہ وہ ٹرانسفرڈ امپلائیز جو اپ ٹو بیسک پے اسکیل 15 تک ہیں, who were appointed before 10/6/1996, 10/6/1996 سے تک جو تھے وہ اس سے پہلے بیفور 10/6/1996 be promoted under the criteria fixed for their promotion under rules existing on 9th June 1996. یہ اس لیٹر میں بتا رہے ہیں کہ 1 سے 15 تک کے جتنے بھی ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں جو کہ TNT سے ٹرانسفر ہو کے ہیں, جو PT سے ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, ان کو انہوں نے ٹرانسفر امپلائیز کرائے کہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے کس کرائٹیریا کے مطابق کہ جو کرائٹیریا 9 جون 1996 تک موجود تھا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اینڈ PTCL امپلائیز ریکروٹیڈ اپوائنٹڈ آن 10 جون 1996 اور آفٹر بی پروموٹڈ اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا laid down for their promotion in PTCL Service Regulation 1996. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جو 10 جون 2010 کے بعد 10 جون 1996 10 جون 1996 یا اس کے بعد جو لوگ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں یا ریکروٹ ہوئے ہیں ان کی پروموشن کے لیے PTCL سروس ریگولیشن 1996 کے مطابق ان کی جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کیا جائے. اور اس سے پہلے جو 9 جون تک جتنے بھی لوگ 9 جون 1996 تک جتنے بھی لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں, اپوائنٹ ہوئے ہیں, PTC کا حصہ بنے ہیں,
ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پچھلے کرائٹیریا کے مطابق ان کی پروموشن کی جائے، اور وہ پروموشن کیا تھا؟ ڈپارٹمنٹل کوٹے کے اگینسٹ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 15 تک کا۔ تو اب اس لیٹر کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ جو پی ٹی سی ایل کے ایچ آر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 10 جون 1996 سے پہلے یعنی 9 جون تک جتنے بھی لوگ پی ٹی سی ایل میں بھرتی ہوئے ہیں، جو پی ٹی سی کے زمانے میں بھرتی ہوئی ہیں، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس جو ہیں، جو پی ٹی سی ایل سروس ریگولیشن ہے ان سے ہٹ کر ہے، اور ان کا کرائٹیریا جو ہے پروموشن کا وہ پچھلے جو رولز جو انجوائے کرتے ہیں ان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے 9 جون کی اور 10 جون کی، اور یہ لیٹر بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ 10 جون کو اپوائنٹ ہونے والے لوگ اور 10 جون کے بعد اپوائنٹ ہونے والے لوگ، 10 جون 1996 اور 10 جون 1996 کے بعد اپوائنٹ ہونے والے لوگ جو پی ٹی سی ایل کا حصہ بنے، ان کی جو سروس رولز ہیں وہ سروس ریگولیشن 1996 کے مطابق ہوں گے، اور 9 جون 1996 تک جتنے بھی لوگ پی ٹی سی ایل کا حصہ ہوئے ہیں، ریکروٹ ہوئے ہیں، اپوائنٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی سی کے زمانے میں ہوئے، چاہے وہ پی ٹی سی ایل بننے کے بعد 1 جنوری 1996 سے لے کے 9 جون 1996 کے درمیان کے پیریڈ میں بھی اگر وہ لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں تو ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس ہیں وہ سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت ہی گورن ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ 1994 میں پی ٹی سی کی بورڈ آف ٹرسٹیز نے سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت جو رولز تھے انہی کو اڈاپٹ کیا تھا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور لیٹر دکھا کے یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ لوگ جو پی ٹی سی کے زمانے میں بھی بھرتی ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں پی ٹی سی نے اپنا ہی کوئی رولز فریم نہیں کیے تھے، اس لیے، اور انہوں نے اڈاپٹ کیے تھے گورنمنٹ والے رولز، تو وہ بھی ان کی جو اسٹیچوٹری سچویشن تھی یا اسٹیچوٹری جو اسٹرینتھ تھی وہ بھی ساتھ اڈاپٹ ہوئی تھی، اور وہ ان کی جو پے سکیلز تھے، ان کی تنخواہیں تھیں، ان کی انکریمنٹ تھی، وہ تمام سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے قانون کے مطابق تھیں، اور بیسک پے سکیل کی جو بھی سبسٹنٹیو پے ان کی رسپیکٹیو سکیل کی تھی وہ ڈرا کرتے تھے، وہی ان کی جو لیو رولز تھے، وہی ان کی پینشن کے فارمولے تھے۔ تو یہ لیٹر جو ایچ آر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے یہ بذات خود اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ لوگ جو 9 جون 1996 تک پی ٹی سی ایل میں اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس جو ہے وہ سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت جو ہے گورن ہوتے ہیں۔ وہ گزشتہ جو ان کا طریقہ کار ہے پروموشن کا، کرائٹیریا کا، اس کے مطابق ان کی پروموشن کی جائے، اور جو 10 جون 1996 یا اس کے بعد جو لوگ پی ٹی سی ایل کا حصہ بنے ہیں اس پی ٹی سی ایل سروس ریگولیشن 1996 کے مطابق ان کی پروموشن کا کرائٹیریا فکس ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم لیٹر ہے اور بڑا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ 9 جون 1996 تک جتنے بھی لوگ پی ٹی سی ایل کا حصہ بنے، پی ٹی سی کے زمانے میں جو بھرتی ہوئے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے تحت گورن ہوتے ہیں، اور 10 جون 1996 والے دن یا اس کے بعد جتنے بھی لوگ اپوائنٹ ہوئے پی ٹی سی ایل میں ان کی جو رولز آف سروس ہیں وہ پی ٹی سی ایل سروس ریگولیشن 1996 کے مطابق جو ہیں اس کے ذریعے جو ہیں وہ گورن ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 لیٹر بڑے امپارٹنٹ ہیں، ایک یہ لیٹر، دوسرا لیٹر یہ کہ پی ٹی سی ایل نے، پی ٹی ٹی نے اپنے ہی لیٹر کے ذریعے جو لیٹر انہوں نے 11 اگست 2010 میں لکھا، اور یہ لکھا ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کو، اس میں یہ انہوں نے بتایا
کہ پی ٹی ٹی کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے وہ تمام نوٹیفیکیشن جو گورنمنٹ الاؤ کرتی تھی ان کو فردر جو ہے وہ الاؤ کرتے تھے، فردر اپروو کرتے تھے پی ٹی ٹی کا بورڈ آف ٹرسٹیز، اور پھر اس کو وہ نوٹیفائی کرتے تھے تمام پوسٹ ماسٹرز کو جو پاکستان میں ہیں، تاکہ وہ پینشن کی انکریز دے سکیں۔ کہیں یہ چیز انہوں نے خود تسلیم کر لی ہے کہ یہ ہماری پریکٹس تھی، اور یہ کہیں نہیں تھا کہ یہ خود اپنی مرضی سے گورنمنٹ سے ہٹ کر کوئی انکریز الاؤ کرتے ہوں، تو یہ خود ان کی ایکسیپٹنس ہے اس لیٹر کے اندر۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو لیٹروں کا حوالہ دینا تھا۔ باقی میں نے وہ جو آپ سے کہا کہ جو وی ایس ایس جو ہے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے یا اس کی جو لیگل سٹیٹس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کویسچن ہو سکتا ہے، وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے جو سٹینڈرز ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا، اور اس کی کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کوئی بھی ایسا معاہدہ جو گورنمنٹ کی جو ایکٹ کے تحت، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت جو رائٹ اسٹیبلش ہوئے ہیں، وہ ان کو سنیچ کر سکے یا ان کو ڈیپرائیو ان سے کر سکے کسی بھی امپلائی کو۔ تو یہ چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا ویڈیو میں۔ میرا گلا کافی خراب ہے، جس کی وجہ سے شاید میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی۔ بہرحال کوشش ہے کہ آپ دوستوں کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔